सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए अमली इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में वफाकी और सूबाई हुकाम, हसास इदारों और CTDA के नुमाइंदे शामिल हैं। अब इसमें इस हवाले से जो खबर आपके साथ वो भी सामने शेयर करें कि उसमें ये कहा जा रहा है कि वतन वापसी अफ़गान शहरियों की होगी, इसमें स्मगलिंग की रोकथाम होगी, साथ ही साथ इसमें तजावुज़ात के खात्मे और सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी फ़कीरों का खात्मा करेगी। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के लिए हार्ड स्टेट का क्या मतलब है, ये आपके सामने रखते हैं। ये सख्ती बराए सख्ती नहीं, बल्कि ये फ़ैसला साजी में ताख़ीर ख़त्म करने, कौमी वक़ार, सिक्योरिटी और गवर्नेंस को यकजा करने की एक बेहतरीन कोशिश है, जिसका मतलब सिर्फ रद्द-ए-अमल देना नहीं, बल्कि ख़तरात के ख़िलाफ़ पेश की हिकमत अमली बनाना है। हार्ड स्टेट दरअसल दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के नेटवर्क्स के ख़ात्मे के अज़म का नाम है, चाहे वो सरहदी इलाकों में हों या फिर शहरों में। एक ऐसा निज़ाम जहाँ कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा और आवाम को महफूज और पुरएतमाद मुस्तक़बिल दिया जाए। इससे मुल्क के हकीकी मसाइल का देरपा हल कैसे निकलेगा, इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब और ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब दोनों सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपको दोनों को वेलकम कहेंगे। एहतशाम साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ। ये तो हार्ड स्टेट का जो मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, ये तो हमारे जहन में एक तस्वुर है। क्या हुकूमत पाकिस्तान इसी तरह के कुछ इक़दाम करने जा रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज तो हमें दरपेश है इस वक्त, उसको एड्रेस किया जाएगा इन मामलात में इस कमेटी की जानिब से? हमने पहले तो थोड़ी सी बात कर लें कि ये 15 मेंबर कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी वज़ीर दाखिला वाली, तो इसके बारे में तो आज कई दिनों से वज़ीर दाखिला के बारे में ख़बरें आ रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हर बंदा उनको तलाश कर रहा था। कुछ ने कहा कि जी तलाल चौधरी साहब को स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर का बनाया है तो नाराज़ हो गए हैं, फिर उसके ऊपर और नाराज़ हुए जब अपना प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र बना दिया गया अपना इंटीरियर का परवेज़ खट्टक साहब को। तो कोई लोग उनको तलाश कर रहे थे, नहीं पता चला कहाँ चले गए हैं। वहाँ को क्या कहते हैं, दुबई भी नहीं गए थे आखिरी मैच देखने के लिए क्रिकेट का। तो लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइन थी इस्लामाबाद में कि शायद वो रिज़ाइन करके चले गए हैं या छोड़ गए। अब अल्टीमेटली सारी खबरें गलत साबित हुई हैं। पता चला है कि जो बीमार हैं, डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट का कहा था। अब वो सरफेस पे आए। कल आपने देखा उनकी मुलाकातें भी बड़े लोगों से। देखिए आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बुनियादी तौर पे लोग यही बात कर रहे हैं कि जब आप हार्ड स्टेट की बात करते हैं तो क्या आप हुकूमत जो है वो सख्ती करेगी, अदारे सख्ती करेंगे, क्योंकि अब तक सॉफ्ट स्टेट रही है और सॉफ्ट स्टेट का भी इमेज हमारे यहाँ ये बना, चलो जी खैर है, छੱਡ दो, कोई बात नहीं। रिश्तेदार अजीज दोस्त बीच में आते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल जो है उनको छुड़वा लिया जाता है, फिर अदालतों की रसाई हो जाती है, अदालतों में रिश्तेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। अब उसको कवर करने के लिए जो आपने देखा पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में सिपह सलार ने जो बातें की थी कि अब टाइम आ गया कि इसको ये इस तरह के लैतो लाल से काम लेना, और ये नेशनल सिक्योरिटी एक इतनी इंपॉर्टेंट एक बात है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। और अब तक 76 बरसों में हमने यही देखा कि ये कमज़ोरी नरमी कर करके हमने यहाँ तक ले आए। दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो जो स्मगलिंग की बात है, हमने अरबों डॉलर की स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल की भी, और कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है स्मगलर्स का और जराइम पेशा लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, वो एक दूसरे को इतना फ़ायदा पहुंचाते हैं कि उनको कोई नहीं तोड़ सका। प्लस हुकूमती एहलकार DG ISPR रिकॉर्ड पे हैं कि इसमें हर तरह के अदारे मुलव्वस हैं, जो पैसा खाते हैं उनको छोड़ देते हैं। अब ये वक्त आ गया कि जो एक चीफ़ का पैगाम दिया गया कि सख्ती होगी और किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा हर चीज़ को। अब दो चीज़ें हमने, एक तो ये बात की जा रही है, कुछ तो लोग कहते हैं जी साइन ऑफ वीकनेस है, उसके बाद लोगों ने आर्टिकल भी लिखे इसके बाद कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे वक्त आ गया हमने कि अब रियासत को रियासत बन के दिखाना होगा। ये बनाना रिपब्लिक अब कब तक हम बने रहेंगे? हमें चारों अतराफ से ख़तरा है, ईरान से ख़तरा है, माज़रत के साथ अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, और फिर हमारे दोस्त भी जो दोस्त है वो भी पूरी तरह नाराज़ नहीं है। चाइना CPEC में एक नुक्ता नज़र लेके बैठा है, 1.5 साल लेट रहा, उनकी सिक्योरिटी भी अपनी इशू है। तो ये सारी चीज़ अपनी जगह है। लेकिन हमने आखिरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरा ख्याल है, वो ये है कि ये क्या हार्ड स्टेट का तस्वर इस तरह होगा कि आप लोगों को ये तो डरा के नहीं, मतलब आप वाक़तन जो है ना बग़ैर कोई लिहाज किए हुए लोगों को पकड़ेंगे जो जुर्म कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान महाजिन को रिपैट्रिएट करना है, 31 जून आखिरी तारीख है मार्च, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद थोड़ा टाइम लेंगे और इस्लामाबाद की हद तक तो उनको कहा जा रहा है कि जी खात्मा कर दिया गया। आखिरी बात आमना इस हवाले से जो बहुत अहम है, मेरा ख्याल है इसको हार्ड स्टेट बनाने के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है
ہے کہ اکنامک اسٹرینگتھ ہم جب تک نہیں لے کے آئیں گے، ہم سیلف ریلائنس نہیں ہوں گے، سیلف ریلائنٹ نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں لوگ اس کے نہیں آئیں گے، سرمایہ کاری کی طرف نہیں آئیں گے، ادارے کام نہیں کریں گے، ہر شعبے میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، جس کو کہتے ہیں تعلیم ایجوکیشن کو نہیں بڑھایا جائے گا، اسی طرف جانا کریں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے جڑی ہوئی ہے، میرا خیال ہے لنک کرنا چاہیے تھا اکنامک معاملات کے ساتھ۔ جی بالکل ایسے ہی شاہ صاحب، اکنامک معاملات سے ہم تب لنک کریں گے جب ہمارے یہاں پر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، اس سیکیورٹی چیلنج پر ہم قابو پا سکیں گے۔ آپ نے یہ جو پوائنٹرز، یہ جو خبر میرے سامنے ہے، جو کمیٹی جن معاملات کو دیکھے گی، اس میں افغان شہریوں کی وطن واپسی ہے، جیسے میں نے آغاز میں بات بھی کی تھی، اسمگلنگ کی روک تھام ہے، پھر اس کے بعد تجاوزات کا خاتمہ، اور سعودی عرب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی فقیر وہاں پر پہنچے ہوئے، ان کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کو یہاں پر جو سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے سفیشنٹ کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں ان پوائنٹرز میں، اور اگر یہ ہیں تو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے میں پاکستان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں آمنہ، یہ باقی تو ساری کہانیاں ہیں، اکانومی اور ڈیولپمنٹ اور فارن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ، جب آپ کے ملک کے آدھے سے زیادہ ملک کے اندر سیکیورٹی کا معاملہ ہے بلوچستان اور قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا میں، اور آپ مکمل طور پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہیں، کسی وقت اپنی مرضی سے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، تو میں جو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے اس لحاظ سے لیتا ہوں کہ ابھی تک جو ہماری ایک پیسیمسٹک سی پالیسی، ڈیفینسو پالیسی تھی ٹورڈز ٹیررزم، اس کو انہوں نے جو ہے وہ افیکٹو کرنے کے لیے کہا ہے۔ باقی جو آپ جس کمیٹی کی بات کریں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر ہم نے تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ فارن آفس کو بھی، انٹیریئر کو بھی، فارن افیئرس کو بھی وہ ہم نے دے دیا ہے جناب محسن نقوی صاحب کے کمانڈ کے اندر، وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا، بارڈر پہ وہ اسمگلنگ بھی کنٹرول کریں گے، وہ جو ہے غیر جو قانونی ایف آئی اے کا کام بھی شاید وہ سپروائز کریں گے کہ غیر قانونی لوگ کیسے باہر چلے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں نظام ہے، وہ آپ اپنے اداروں کو افیکٹو کریں۔ آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، فارن امیگریشن ہے، آپ کے پاس بارڈر سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس کسٹمز کے محکمے ہیں، آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایلیز موجود ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر، تمام بارڈر کے اندر، تو یہ تمام چیزیں افیکٹولی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سب سے یہ کہ آپ کے سسٹم کے اندر فلا ہے اور گورننس کے اندر فلا ہے۔ جہاں تک پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی بات کا میں اس کو ایکسپلین کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے بڑی افیکٹولی اس کو اب ری لانچ کرنا ہے، اور اس میں میرے خیال میں شروع میں ہم نے 4-5 چیزوں کے اوپر بات کی تھی۔ ایک کہ ہم بارڈر کی مینجمنٹ کو لیٹسٹ گیجٹس اور ماڈرن اکوپمنٹ کے ذریعے سپروائز کریں، جس میں آپ ڈرونز استعمال کریں گے، آپ ایئر سرویلنس کریں گے کہ یہ جو بارڈر انٹروژن ہے، خاص طور پر ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایسٹرن بارڈر بے شک دشمن ملک ہے، لیکن ویسٹرن بارڈر سے جو خطرات ہیں۔ دوسرا جو افیکٹو اسٹریٹجیز ہارڈ اسٹیٹ کو بنانے میں وہ ہے ٹاپ موسٹ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، وہ جہاں بھی ہوں گی وہ ٹارگٹ ہوں گی، اور ایک بڑا جو کلیئر میسج دیا گیا ہے افغانستان اور ان ممالک کو پاکستان کے معاملات کے اندر انٹروڈ کر رہے ہیں، اگر کہیں سے بھی دہشت گردی ہوگی ہم وہاں پہ بھی جا کے کارروائی کریں گے۔ تو یہ میرے خیال میں بڑے افیکٹو معاملات ہیں۔ اور آخری جو آپ سافٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں وہ ہے آپ کے عوام اور آپ کے لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں کے اندر جو حملے ہوئے بنو میں، کرک میں، لکی بروت میں، اس میں ہم نے دیکھا جو آخری اسٹریٹجی ہے سپہ سالار نے جس کا ذکر تو نہیں کیا لیکن وہ میرے خیال میں افیکٹولی استعمال ہوگی، وہ ہے عوام کی انگیجمنٹ کی، اور دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خیال میں جو افیکٹو اسٹریٹجی ہوئی وہ عوام نے مل کے وہاں سے کاؤنٹر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 4-5-6 افیکٹو گورننس کی جو بات کر رہے ہیں نا ہم دیکھیں افیکٹو گورننس جو ہے نا وہ کس طرح آئے گی، اس کا طریقہ کار آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں جک ریئیکشن ہے کہ جی دہشت گرد بھائی یہ ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی پہ معاملہ ہوگا، لیکن مسئلے کے تو آپ جب تہ تک نہیں جائیں گے کہ ہمارے اصل مسئلے کیا ہیں۔ بھئی آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ جی شاہ صاحب، میں اختتام پہ اسی طرف آ رہا ہوں، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں آپ لنک کریں گے جب آپ کا انویسٹر کہتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی دو، چائنیز کیوں سیکیورٹی مانگتے ہیں، فورن کمپنیز کیوں سیکیورٹی مانگتے ہیں، آپ نے بلوچستان کے اندر ٹھیکے دے دیے سعودی عربینز کو، ان کو آپ سیکیورٹی کہاں سے دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آخری چیز ہے وہ عوام کی انگیجمنٹ ہے، آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کو کانفیڈنس بلڈ کریں گے، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، تو وہ دہشت گردی میں آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس صوبے کے لوگوں نے ایک بار
کھڑے ہیں. آخری جو افغان ریفیوجیز والا ایشو ہے, دیکھیں میرے خیال میں افیکٹولی اور پریکٹیکلی یہ 31 مارچ تک پاسبل نہیں ہے. ایکسٹینشن ہمیں دینی پڑے گی اور وہ مجبوری ہے. آپ 40 لاکھ لوگوں کو اوور نائٹ نہیں لے کے جا سکتے. اور دوسرا, اب ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ایک نیگوشیشن ہو رہی ہے. ہمارے ایمبیسڈر صادق گئے ہیں افغانستان, وہاں ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی ہے. وہاں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں امیر متقی صاحب, انہوں نے ریکویسٹ کہ پاکستان بے شک ان کو ریپیٹریٹ کرے, بلکہ ایران بھی کرے. لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ لوگ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو سمپیتھائزرز ہیں, اور اگر ہم اپنی سیکیورٹی کو افیکٹو کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف, تو ان غیر جو یہاں پہ ممکن ہیں ان کو جانا ہوگا, چاہے وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں. ہاں, جو رہنا چاہتے ہیں آپ ویزا بے شک دے دیں, آپ ان کو کاروبار کرنے دیں, لیکن وہ آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آخری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی اس کمیٹی کی, میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ انڈیویجولس کے نیچے یہ کمیٹیاں نہ دیں, اور وہ بھی اگر نان الیکٹڈ ہوں گے تو میں شاید اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا. ہاں, ہمارے سپہ سالار نے جو حکم دیا ہے میرے خیال میں اس کی روشنی میں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کریں گے. تمام ڈپارٹمنٹ جو آپ نے اس کمیٹی کے اندر دیے ہیں وہ میرے خیال میں پہلے سے موجود ہیں. آپ ان ڈپارٹمنٹس کی گورننس کو امپروو کریں, ان کے میکینزم کو امپروو کریں, افیکٹو. جی, تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شرازی صاحب. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری وچ از اباؤٹ ٹریکوڈک پروجیکٹ. پاکستان کی معیشت میں یہ انقلاب لا سکتا ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی کے مطابق 30 سالہ منصوبے سے 1 کروڑ 31 لاکھ ٹن کاپر اور 1 کروڑ 79 لاکھ اونس سونا ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. مگر اس خزانے کو نکالنے پر بڑھتی لاگت اور مالی چیلنجز رکاوٹ بن رہے ہیں. پروجیکٹ کی لاگت $4.8 بلین سے بڑھ کر $6.7 بلین ہو گئی ہے, جس پر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نظر ثانی شدہ فنڈز کی منظوری دی ہے. فرسٹ فیز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ $5.6 بلین لاگت آئے گی, جس میں $3 ارب قرض لیا جائے گا, جبکہ شیئر ہولڈرز بقیہ رقم فراہم کریں گے. بیرک گولڈ کارپوریشن 50% کی مالک اور آپریٹر ہوگی. اس منصوبے میں سرکاری کمپنیوں OGDCL, PPL اور GHPL کا مجموعی حصہ 25% ہے. بلوچستان گورنمنٹ کا بھی 25% شیئر ہے. 2028 تک پہلا مرحلہ مکمل ہونے کی توقع ہے, جبکہ دوسرے فیز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 2034 سے پیداواری صلاحیت 2 گنا کی جائے گی. ریاستی آمدنی, روزگار اور ملکی معیشت کے لیے منصوبہ کتنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, یہ لیتے ہیں احتشام صاحب. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اپنا سٹیک ہے وہ سعودی عربیہ کو بیچنے میں, سیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, اور اس حوالے سے ڈیل کے لیے ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں. اب جو اس کی ریوائزڈ ویلیو کی گئی ہے اس کا اس ڈیل پر کس حد تک امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں آمنہ, جس طریقے سے سعودی عرب اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے, 15% انٹرسٹ کی انہوں نے بات کی, الٹیمیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 50% شیئر لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور بیرک گولڈ جو ہے انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ سعودی عرب یہ ہمارے ساتھ آ جائے, کیونکہ 50% شیئر بیرک گولڈ کے ہیں, باقی 25% جس آپ نے بتایا اپنا ہماری کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹ کارپوریشنز کے ہیں, اور 25% ہمارے آپ کے بلوچستان کے شیئر ہیں. دیکھیں اس کا بیڑا غرق تو اس پروجیکٹ کا ہوا ہم نے, یہ تو 2022 میں جا کے لیگل ایشوز ختم ہوا ہے, ورنہ افتخار چوہی صاحب نے تو بیڑا ڈبو دیا تھا. آپ کو پتہ ہے $6 بلین کا وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے تھے. ان کا جو فیصلہ تھا خود ہی جو آپ نے معاہدہ کیا اپنا بلوچستان حکومت کے ساتھ, اس کو بلوچستان حکومت چلی گئی وہاں سپریم کورٹ میں, اس کو سکٹل کر دیا گیا, پھر $6 بلین کا جرمانہ, پھر سوری کر کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے مسئلہ حل کیا, کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے دوبارہ ان کو واپس لے کے آئے. اور اس میں اب سعودی عرب کا جس طرح انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنل اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ اس میں بے تحاشا اسکوپ ہے. یہ تو آپ بتا رہی ہیں یہ اپنا 37 سال کا اوریجنلی پروجیکٹ ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سال تک بھی جا سکتا ہے. آمنہ الٹیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ $74 بلین کا کیش فلو ہوگا. اس کے ڈیویڈنڈ کتنی تیزی کے ساتھ لوگوں کو ملیں گے, رائلٹیز اس کی بڑھیں گی, ٹیکسز حکومت کو بہت زیادہ مل پائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے آمنہ کہ جس طریقے سے یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد انٹرنیشنل سطح پہ کہا جا رہا ہے کہ اور بڑے بڑے پلیئرز یہاں پہ آئیں گے, کاروباری پلیئر جو مائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیں بلوچستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے تحاشا مائنز ہیں وہاں پہ, بے تحاشا جس کو کہنا چاہیے دنیا جہاں کی معدنیات میں وہاں پہ, لیکن ایک امیج جو خراب ہوا. آپ نے دیکھا اسی دوران راجہ رینٹل معذرت کے ساتھ وہ اپنا ترکی کا ایک پروجیکٹ تھا رینٹل کارکرے کمپنی کا, ٹھیک ہے نا, اور اس وقت پرویز اشرف صاحب جو ہے نا وہ وزیر تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, ان کا نام پھر راجہ رینٹل ہی بیچارے کے پڑ گیا تھا. وہاں پہ بھی $1.5 بلین کی بات ہمیں جس کو کہتے ہیں پھکی پڑی تھی, وہ بھی پھر نواز شریف صاحب نے جا کے اور اردوغان کے ساتھ وہ کہتے ہیں معاہدہ ختم کروایا گیا, اس کو ڈیل اس طرح کی گئی کہ ہمیں کچھ نہیں دینا پڑا.
اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے پہلے آپ سندیک دیکھ لیں، وہ تو 45-50 سال سے ہے جس طرح وہ چائنا اس میں انوالو ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز نے اندر سے ہی اپنی کوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرنگیں بنا کے وہ لے کے جا رہے ہیں گولڈ بھی یہاں سے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن خبریں جو آتی رہی ہیں کہ چائنا تک وہ مال جا رہا ہے ان کا، لیکن ہمیں اس پہ کوئی شیئر نہیں ملا. سر لیکن سعودی عربیہ سے ایک عرصے سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس معاملے میں کہ ڈیل بریک کے حوالے سے ایفرٹس جاری ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے. ابھی تک ہو کیوں نہیں پائی؟ آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ سیکیورٹی کنسرن بھی ایک اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی وجہ سے شاید ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہے وہ تو ہمارا جو ریڈ ٹیپزم ہے نا، سرخ فیتا، وہی ایک وجہ بن رہا ہے. دیکھیں BCO میٹنگ اس حوالے سے ہو چکی ہیں، ہر دفعہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، وہ آپ کے بریفنگ دیتے ہیں کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اس میں یہ ایشوز ہیں، اس میں وہ ایشوز ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے رائٹ مائنڈ فار دا رائٹ جاب، وہ ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ گورنمنٹ کے آفیشل کو کچھ نہیں پتہ، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو واقعی ایکسپرٹ ہیں ان کو بیچ میں ڈالا جائے، وہ چیزیں طے کریں. اور یہ ساری دنیا نے اتنا فائدہ اٹھا لیا، ہم ایک عرصے سے اتنے ہمارے پاس ریزروز پڑے ہیں گولڈ کے، کاپر کے اور باقی چیزوں کے، اس کو ایکسپلور ہی نہیں کر پا رہے. پہلا مادہ ہی ہم نے خراب کیا. وہ سندہ کا تو چلو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، ریکوڈیک والا بڑا امپورٹنٹ تھا. اب اس کو اگر ہم اس کو سکسیسفلی کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے اسکائی از اے لمٹ، ہمیں اس میں بہت لوگ آئیں گے اور یہ پروجیکٹ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ابھی اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. اب اس کو جلدی اور پھر یہ اس کا 2025 میں آمنا اس کا فائنینشیل کلوجر ہو جائے گا، اور ساورن گارنٹیز بھی جو ہے نا حکومت دے رہی ہے سب جو پارٹنرز ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے اب یہ ٹیک آف کرنی پوزیشن میں آ گیا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اب یہ 2 فیزز میں بنے گا، 2028 میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی جیسے آپ نے بتایا. پہلے مرحلے میں 2 لاکھ، اس کے بعد یہ 4 لاکھ ہو جائے گی پروڈکشن گولڈ کی، کاپر کی. اور میرا خیال ہے اس کا پورے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ جس کو دیانتداری کے ساتھ سب لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور اس میں ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں فردر. تھینک یو سو مچ شان صاحب، ساتھ ہی رہیے تھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیگر اہم سٹوریز ان پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے جو پہلی جنگوں سے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے. یورپی یونین نے تو اپنے 27 ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ جنگ یا ہنگامی حالات کے لیے تیاری کر لیں. دوسری طرف امریکہ کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی تحقیقاتی رپورٹ نے بھی تہلکہ مچا دی ہے، جس کے مطابق رشیا نے مغرب کے خلاف ایک خفیہ جنگ چھیڑ رکھی ہے جس میں سائبر اٹیکس، تخریب کاری اور جاسوسی شامل ہیں. 2022 کے بعد سے یورپی فوجی اڈوں پر دھماکے، سرکاری ای میلز کی ہیکنگ اور زیر سمندر کیبل کاٹنے کے واقعات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. رشیا توانائی کے نظام اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے نہ صرف یورپ بلکہ شمالی امریکہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. روس کا ہیکنگ گروپ کوزی بیئر پہلے ہی امریکی اداروں پر اٹیکس کر چکا ہے اور کینیڈا اب اس کے نشانے پر ہے. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر روس یوکرین میں مزید کامیاب ہوا تو عالمی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. کیا واقعی دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب پہنچ رہی ہے؟ احتشام صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ آر دا آڈز کہ جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے تیاریاں بھی کرنے کو کہا گیا 27 یورپی ممالک کی جانب سے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کی سپورٹ کے بعد امریکہ کا وہاں سے ہٹنا، یورپ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. پھر رشیا کی جانب سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں معاملہ سنجیدگی سے دیکھا جائے تو اب یہ واقعی جس کو کہتے ہیں سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد جو ریٹرک تھا یہ ریپبلکن کا اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج ہی بڑا فیصلہ 25% جو کاروں پہ انہوں نے ٹیرف لگایا یورپ والی، وہ وہاں پہ اس کو کنڈیم کیا یورپین کمیشن کی وہ جو چیئرپرسن ہے. ابھی سوال یہ کہ یہ تو اب ون سائیڈڈ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری میٹنگ سعودی عرب میں کروائی انہوں نے یوکرین اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں رشیا کے لوگوں کے درمیان. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ خود جا کے آپ نے دیکھا مارکو روبیو گئے تھے وہاں پہ، جا کے انہوں نے بات کی تھی روسی اہلکاروں کے ساتھ سعودی عرب میں ہی. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو اعتماد میں لیے بغیر، یورپ کو اعتماد میں لیے بغیر بڑے بڑے اکنامک فیصلے، ملٹری لیول کے فیصلے اور اقتصادی لیول کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، اس سے تو ایک جس کو پینک جو ہے نا وہ واقعی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور اندر جو آپ ملک کے اندر آپ دیکھ لیں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امیگریشن کریک ڈاؤن، اس کی وجہ سے جو انریسٹ ہے وہ ایک علیحدہ ہے. تو وہاں پہ تو لوگ پریشان ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جو سینیٹر ہے کیا نام ہے ان کا، الزبتھ وارن، انہوں نے یہ کریک ڈاؤن جو
ہو رہا ہے امیگرینٹس کے اوپر، اور خاص طور پہ وہ جو ٹرکش لڑکی ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کا ویزا ریووک کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو کام دکھایا بڑا، وہ اپنے لوگوں پہ بد اعتمادی کر رہے ہیں. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ رائول پارٹی کے لوگوں کو اس طرح جس کو کہتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں ہیلی کلنٹن اور کیملا ہیرس، ان کا سیکورٹی کا کور واپس لے لیا گیا اور ایک قسم کا نو کانفیڈنس ان پہ کر دیا گیا کہ کوئی چیز ان کے نہ دی جائے جو سیکورٹی سے معاملات رکھتی ہو. جبکہ دوسری طرف اٹلانٹک میں جو رپورٹ چھپ گئی ہے ان کی لیک ہو گئی ہے یمن کے بارے میں، وہ ایک علیحدہ ایک معاملہ خراب ہوا ہے. تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نان سیریسنیس ہے. پوری کی پوری ٹیم جو اس وقت ہے نا، کوئی ایک آدمی نہیں ہے. ابھی دیکھیں جے ڈی وانس نے جو ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم تو جن کے پاس باقاعدہ ویزے ہیں، جن کی نیشنلٹیز ہو چکی ہیں، ہم ان کو بھی باہر نکال سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ میسیج کیا دے رہے ہیں؟ اب یورپ اب جتنا کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت، وہ سارے کے سارے اتحادی امریکہ کے بڑے اسٹرانگ اتحادی ہیں جن کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا نے آپ نے دیکھے کہ ایک امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے ساتھ مل کے ایک پوری دنیا میں نظام چلایا. اور وہ پورا نظام جو ہے نا وہ تھریٹن ہو چکا ہے. اب لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ تو 4 سال کی ٹرم نکالنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. جی ہاں، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا اگلے دن وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے لوگوں کو لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ بٹن ہے نیوکلیئر، اور دبا کے بھی بتایا اگرچہ اس کو بند کیا ہوگا پیچھے سے کہ یہ جب میں انگلی دباؤں گا تو نیوکلیئر وار بھی شروع ہو سکتی ہے. تو دیکھیں نا آپ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں اتنے، یعنی جو شدید قسم کی دھمکیاں انہوں نے کی جانے تو نہیں جائے گا. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، یورپ کو یہ لگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کیا ملٹری کنفلکٹ دیکھیں گے؟ دیکھیں ہم نا شروع میں جو خبریں آ رہی تھیں اور جو کہا جا رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا پوٹن کو وہ کنونس کر لیں گے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ پوٹن صاحب جو ایسی شرطیں لگا کے آ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ الیجلی کہ اس کے پیچھے ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی جن جگہوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے وہ ہم واپس نہیں کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئندہ تک جنگ جو ہوتی رہے گی ہم ان کی انرجی کے انسٹالیشن پہ حملے کرتے چلے جائیں. تیسرا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم بھی اس کے بعد پولینڈ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. ہم جناب باقی یورپین کنٹریز جو ہے نا ان کو بھی ہم جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں نشانہ بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ امریکہ کی طرف سے خاموشی ہے، نیٹو کا اتنا بڑا ادارہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے. وہ امریکہ کہہ رہا ہے جی آپ پیسے دیں ہم نہیں اس کو چلا سکتے، جبکہ نیٹو نے اس کو چلایا. بھئی چودراہٹ تو آپ نے امریکہ نے قائم نیٹو کے ذریعے کی تھی نا، وہ بابا بھیجو تو ان کے ہو رہی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہ کریں. ایک تو ٹیرر بڑھا کے یورپ کو مار رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 70% فی الحال تو ویسے سر یہ معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں یورپ سے واپس بلائے، لیکن اگر بلا لیتا ہے تو اس کے بعد یورپ کے پاس اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے یا اس حوالے سے وہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہم نا ان دا فرسٹ پلیس تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں ہے. دیکھیں نا جتنا اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ کینیڈا جیسے اپنا ڈنمارک جیسے ملکوں نے بھی نیٹو کی شہریت لے لی، ناروے نے بھی لے لی، اور تو جاپان جو ہے نا اب وہ نیوکلیئر کی طرف جانا شروع ہو گیا. ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جی امریکہ کا کور، ان کی پروٹیکشن ہم کب تک یہ چھاتا لے کے پھرتے رہیں گے. اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والوں دنوں میں صورتحال کسی طرف جا سکتی ہے. اب کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں، یہ کسی وقت کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے جو خبریں آ رہی تھی نا کہ جو پہلا الیکشن تھا ان کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مداخلت کی تھی رشیا نے، اس کے بعد انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ جی رشیا نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، سارا امریکی میڈیا کہتا رہا تھا. اب وہ جس طرح پوٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے یورپ جو ہے نا وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی سکیئرڈ ہو کے رہ گئے ہیں. ان کو اپنا یورپین یونین والے ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ کیا لیا جائے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سخت بیانات نہ دیا جائیں، جیسے یورپین یونین کی پریزیڈنٹ نے آج کنڈیم کیا ہے 25% ٹیرف جو لگا دی یورپ کی کاروں پہ امریکہ نے. تو باقی وہ کہہ رہے ہیں کنڈمنیشن نہ کریں، اس کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں معاملات کو چلاتے ہیں. لیکن آپ کی ایک بات ٹھیک ہے کہ ٹرمپ اپنا پریزیڈنٹ پوٹن کا رویہ اب دیکھتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ بدلا ہے. ورنہ تو ان پہ اتنی تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے 3 ہفتے میں یوکرین میں قبضہ کر لوں گا، اس کے بعد یہ 2.5 سال ہو چکے جنگ کو بند نہیں کر پا رہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، پوری کی پوری امریکہ اور ویسٹ کی سپورٹ ان کو ہے، دنیا جان کا حصہ مل گیا ہے. آپ نے بات بھی کی تھی وہ جو ایک اس واقعے کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی، جو ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ ہم دیکھ رہے ہیں رومیسا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر معاملات کہ کیونکہ وہ پیلسٹینین اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے ایسے پروٹیسٹ میں شرکت بھی کی تھی تو ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ جو ان کے حق میں اب ہم دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر امریکہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لافلی ان کو وہاں پر ڈیٹین کیا گیا اور ان کا جو ویزا ہے وہ ریووک یعنی منسوخ کر دیا گیا.
تو یہ سر یہ کس جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا وہی کیا کہتے ہیں امریکی صدر کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان غیر ملکی طلبہ کو ہم ملک بدر کریں گے جو غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا آمنہ کہ جس طریقے سے کولمبیا یونیورسٹی کی وائس چانسلر جو ہے نا اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا ٹرمپ نے، اس لیے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو مظاہرے کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں آ کے نیو یارک کی سڑکوں پہ اور ریلیز نکالتے ہیں ان کو منع کریں، تو اس نے کہا تھا میں نہیں منع کر سکتی. اور وہ یہی کہہ رہی تھی جو آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرسٹ امینڈمنٹ امریکہ کی فری اسپیچ رائٹ اور سول لبرٹیز جو ہے نا اس کو انشور کرتی ہیں. ہم انلیس کہ بندہ کوئی انلیگل کام کر رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے رہا، ہم کسی کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ بچی جو ہے نا یہ تو کیا اب اس کے خلاف جو کام شروع کیا ہے، اس کے جو اس کا وکیل ہے اس نے کہا تھی ٹوٹلی انلیگل ان لافل ہے، اس کو پکڑا گیا ہے اور جتنی ہملیشن کے ساتھ اس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ساری دنیا کنڈیم کر رہی. آج وہی اپنے ملک کے اندر سب کچھ کر رہا ہے تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ احتشام صاحب جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی ٹیک لیتے ہیں. حامد خان صاحب یہ بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے خوف کے بھی سائے پائے جا رہے ہیں. 27 ممالک ہیں جنہوں نے خبردار کر دیا کہ وہ جنگ یا ہنگامی حالات کے لیے تیاری کر لیں. اور پھر اس کے علاوہ جو رشیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، سائبر اٹیکس بڑھ رہے ہیں. تو یہ معاملات آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی تیسری عالمی جنگ والے حالات بن رہے ہیں اور کیا یہ ملٹری کنفلکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ہم نا جو دنیا میں اس وقت صورتحال ہے خصوصی تنازعات کے حوالے سے، چاہے وہ یوکرائن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایران کا مسئلہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت امریکہ میں امریکی صدر کی جو جارحانہ پالیسیاں ہیں جس کے اندر نیٹو کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور رشیا کی جانب سے جو یورپ کے اوپر دباؤ ہے، یورپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رشیا اور یورپ کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوگا. سو اس صورتحال کے اندر بالکل پوری دنیا میں جو تنازعات جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اب بہت سارے معاملات، بہت سارے جو صورتحال ہے، اگر ہم نے مکمل جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھیں تو یوکرائن کے اندر سپورٹ مل رہی ہے وہ یورپ سے مل رہی ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ دونوں یوکرائن اور رشیا ایک دوسرے کے انرجی جو ایسٹس ہیں، نیوکلیئر ایسٹس کے قریب اٹیک کی باتیں کر رہے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر کہ ایران کے معاملے میں بھی بہت خطرہ ہے، اسرائیل اور غزہ کے معاملے میں بہت خطرہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سپورٹ اگر ہٹ جاتی ہے، جس کی گارنٹی اب کوئی نہیں رہی امریکی مدد کی، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ اپنی فوجیں بھی یورپ سے واپس بلا لیں، تو پھر کس طرح سے امریکہ جو یورپ ہے وہ اس جنگ کو دیکھے گا؟ وہ کیسے اپنی دفاع کرنے کی اس میں کیا اتنی صلاحیت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہی وہ ایک تحریک ہے جو اٹھ رہی ہے یورپ کے اندر کہ جی یورپ نے خود اپنا دفاعی نظام اتنا مؤثر کیوں نہیں کیا کہ وہ امریکہ پہ ڈیپینڈ نہ کرے. جی تھینک یو سو مچ حامد خان المشرقی صاحب اور احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سیگمنٹ پر بات کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیگر اہم ٹاپکس ان پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک اہم ایشو کی جانب بڑھتے ہیں. پاکستان میں صنفی برابری خواب بنتی جا رہی ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق 146 ممالک میں پاکستان کا 145واں نمبر ہے، یعنی سوڈان سے صرف ایک نمبر اوپر. پاکستان میں خواتین کی معاشی شرکت صرف 36% ہے. مردوں کے مقابلے میں خواتین کو 18% کم اجرت دی جاتی ہے، جبکہ مینیجریل عہدوں پر خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کا موازنہ سری لنکا سے کیا گیا جہاں صنفی مساوات 96.8% تک پہنچ چکی ہے. ایسے میں خواتین کی پارلیمنٹ میں پرفارمنس کے حوالے سے فافن کی رپورٹ کیا کہتی ہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. فافن نے سال 2024-25 میں خواتین پارلیمنٹیرینز کی کارکردگی پر مبنی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق 2024-25 میں خواتین کی جانب سے ایجنڈا آئٹمز پیش کرنے میں کمی دکھائی دی. 2024-25 میں خواتین ارکان کی قومی اسمبلی میں حاضری 75% رہی، جبکہ مرد اراکین کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو حاضری تھی وہ 63% یعنی 63% رہی. سینٹ میں خواتین سینیٹرز کی حاضری 67%، جبکہ مرد اراکین کی حاضری 64% رہی. ان سٹیٹس سے قومی معاملات میں خواتین کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں خواتین کے لیے ترقی کی راہ اور شعبوں میں مزید ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہتری یا ان کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ اسی بات کرتے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فرزانہ صاحبہ.
سب سے پہلے تو یہ رپورٹ کتنی الارمنگ ہے جو سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں، ویج گیپس ہیں اس میں، پھر سوڈان سے صرف 1 نمبر اوپر ہے. آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آج ان حالات کی ذمہ داری اگر ہم کسی کو ٹھہرائیں تو یہ کس پر جائے گی؟ دیکھیں جو انڈیکیٹرز استعمال ہوتے ہیں گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس کے حوالے سے، کیونکہ وہ آؤٹ کم انڈیکیٹرز لیتے ہیں نا، تو اس میں تو ظاہر ہے پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ وہی ہے جو وہ دکھا رہے ہیں نا، اس میں کوئی مطلب مبالغہ رائی نہیں ہے، وہی حقیقت ہے. اور ذمہ داری جو ہے وہ تو آبویسلی پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے جس نے ابھی تک عورتوں کو اپنی قومی ترجیحات میں شامل نہیں کیا، عورتوں کی ترقی کو، اور پھر جو گورنمنٹ آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خواتین کو آگے لانے کے حوالے سے، ان کی ترقی کے حوالے سے، ان کو امپاور کرنے کے حوالے سے اس طرح کی ہمیں کمٹمنٹ نظر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ اگر پروسیس انڈیکیٹرز دیکھے جائیں تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل عورتیں ترقی نہیں کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں سیاسی شراکت شمولیت کو دیکھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ ویمن پارلیمنٹیرین ہیں، کتنے پرسنٹیج. لیکن جو پروسیس انڈیکیٹرز ہیں اگر وہ دیکھیں کہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کیا ہے، تو اگر آپ پروسیس انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں عورتوں کی جو سیاست کے اندر شرکت اور شمولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے. کیونکہ جتنی عورتوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ 1 ملین سے زیادہ عورتوں نے، لیکن وہ ڈیفرنس کیا لے کر آ رہی ہیں سوسائٹی میں؟ جب ہم نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے تعداد کی بات بھی کی، حاضری کی بھی بات کی، لیکن جب ہم نے ایشوز کی بات کی تو وہ دیکھا گیا کہ آئٹمز جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس میں وہ پیش کرنے میں کمی دکھائی دی ہے. دیکھیں اس دفعہ تو یہ ہوا، دیکھیں پاکستان میں آبویسلی ایک بہت پالیٹکس جو ہے بہت ہی وہ پیٹریارکل ارینا ہے. سیاسی جماعتیں ایز اے گیٹ کیپر عورتوں کے لیے بالکل انہوں نے اپنے دروازے بند کی. یہ صرف جو اس کی وجہ سے ہی مطلب جنڈر کوٹا یا ریزرو سیٹوں پہ عورتیں آتی ہیں، اور جو عورتیں جیت کے آتی ہیں روایتی جو ہوتے ہیں، جن کو جو فیوڈل فیملیز کے ساتھ یا جن کا سیاسی فیملیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہی جیت کے آتی ہیں. لیکن اگر آپ پچھلی پرفارمنس دیکھیں، وہ عورتیں جو جنڈر کوٹا پہ آئی ہیں تو انہوں نے کافی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کے پرو ویمن لیجسلیشنز پاس کروائی ہیں. جو گورنمنٹ ہے یہ 2024 یا 25 کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ دیکھیں اس میں تو کوئی چیز مطلب پالیٹکس پولیٹیکل جو عوام ہیں وہ تو ویسے بیک برنر پہ جا چکے ہیں. اچھا میم، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم اکنامک ڈسپیرٹیز خواتین کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سامنا ہے، وہاں پر ویج گیپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خصوصاً، تو اس حوالے سے کوئی قوانین ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون نہیں ہے تو قانون لانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ویسے تو جنڈر ویج گیپ کا جو ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم جو ہے وہ تنخواہیں دی جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب جو عہدوں میں بھی اگر گریڈ 16 میں عورت ہے یا 19 ہے، اس کو بھی وہی تنخواہ ملے گی جو مرد کو ملے گی. لیکن پاکستان کے اندر جو ایشو ہے وہ گلاس سیلنگ کا ایشو ہے. مثال کے طور پہ کیونکہ جو ادارے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ میل ڈومینیشن ہے، مردوں کی ایسی اجارہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو اوپر نہیں آنے دیتے. ابھی دیکھیں کہ جو ہائر ایجوکیشن میں پاکستان میں جنڈر پیرٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جنڈر گیپ نہیں ہے، مگر وہ عورتیں جب بیوروکریسی میں یا گورنمنٹ سیکٹر کو جوائن کرتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل انویزیبل گلاس سیلنگ ہے. عورتیں گریڈ 18 سے اوپر نہیں آ پاتی ہیں، ان کو 19 20 21 22 گریڈ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، اور ان کی راستے میں ظاہر ہے کہ جو میل باسز ہیں وہ اس کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس کے باوجود کہ کوئی ویج گیپ کا قانون کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو یہ کہے کہ عورتوں کو کم تنخواہیں، لیکن انفارمل سیکٹر میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم تنخواہیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جو انفارمل غیر رسمی شعبے میں جو عورت کام کر رہی ہے، مزدور عورت ہے، اس میں عورتوں کو مردوں کی نسبت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ایسی کوئی ڈسپیرٹی کوئی لیجسلیشن ہونی ضروری ہے کہ یہ جو ویج گیپ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے پہلے تو آپ یہ اگر لیجسلیشن لے آئیں کہ جو تمام کام ہے اس کو آپ رسمی شعبہ ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ
में जो मेजॉरिटी औरतें वो तो मईशत के गैर रस्मी शोबे में काम करती हैं, और जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दी, अगर आप उसी पे अमल दरामद करा दें, देखें वो वेज कुछ भी नहीं है, 37,000 कुछ भी नहीं, उसमें इंसान का कोई गुजारा नहीं आज की महंगाई के दौर में हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जो है ना सिर्फ नॉन सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज नहीं दी जाती है। तो ये तो बड़ी दूर की बात है कि वेज गैप को खत्म करें। मैं तो कहती हूँ कि ये मिनिमम वेज को ही आप इंश्योर कर लें कि जो आपने तय किया है कि कब जो भी इंसान मजदूरी करेगा, काम करेगा, उसको कम से कम उसकी ये तनख्वाह है, उसको ये हुकूमत इंश्योर कर ले, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। राइट, थैंक यू सो मच फरजाना बारी साहिबा, इस अहम करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्खे निकाह कहा कि यानी राइट ऑफ डिसॉल्विंग मैरिज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर इस्लामी करार दे दिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने शादी के तनाज़े और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की खिलाफ वर्जी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2024 के फैसले पर तबादला ख्याल किया। काउंसिल के मुताबिक पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर निकाह की तनसीख का हक देना शरीयत के खिलाफ है। काउंसिल ने 25 और 26 मार्च को अपने 241वें इजलास में इस मामले पर गौर किया। काउंसिल ने यह भी नोट किया कि 1961 का कानून शरीयत के अगेंस्ट था। काउंसिल का कहना है कि मर्द शरीयत के मुताबिक बगैर पहली बीवी से इजाज़त लिए 4 शादियां कर सकते हैं। इसके अलावा CII ने शादी से पहले थैलेसीमिया या दीगर मुतादी बीमारियों के टेस्ट की हिमायत का इजहार किया, मगर उन्हें लाजमी करार देने की मुखालफत की। अब ये मामला किस करवट बैठेगा और इस बहस का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकले, तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।